मुफ्ती मोहम्मद शफीउल्लाह के बयानात सुनने के लिए यकीन मुहकम चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम तुरीदूना अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। साबिक़ा आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नासिख और मनसूख का मसला इरशाद फरमाया। यहूद कहते थे कि ये नासिख और मनसूख क्या है। अल्लाह को तो पहले इल्म है ना कि क्या होना है और क्या नहीं होना और कब तक होना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक हुक्म नाजिल फरमा दें तो उसी हुक्म को चलते रहने दें। ये एक हुक्म नाजिल फरमाते हैं, फिर ये ना करो, फिर इस तरह करो, ये मनसूख हो गया है। मनसूख तो वो करता है ना जिसको मालूमात ना हो, भाई अब ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। अल्लाह मनसूख क्यों फरमाते हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नाजिल फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं नासिख मनसूख पर। मसलन इब्तिदाए इस्लाम में लोग कब्रों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि अब कोई शख्स कब्रिस्तान ना जाया करे। पाबंदी लगा दी मुसलमानों पर कि कब्रिस्तान ना जाया करो। जब वो सिलसिला ख़त्म हो गया, मोहब्बत ख़त्म हो गई कब्रों की जिस तरह पहले दौर में हुआ करती थी, फिर आपने इरशाद फरमाया कुन्तु नहयतुकुम ज़ियारतुल क़ुबूरि फ़ज़ूरुहा। पहले मैं तुम्हें रोका करता था कब्रिस्तान ना जाया करो, अब तुम जाया करो, कब्रों की ज़ियारत किया करो। तुम्हें ये कब्रों की ज़ियारत करना आखिरत की याद दिलाएगी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़क़्तुलुल किलाब, कुत्तों को कत्ल कर दो। सहाबा फरमाते हैं कि वो इब्तिदाए इस्लाम में, इस्लाम से पहले लोग कुत्तों से बड़ी मोहब्बत करते थे। जब आपने इरशाद फरमाया कि कुत्तों को कत्ल कर दो, देहात से अगर कोई शख्स आता उसके पीछे पीछे कोई कुत्ता आ जाता हम उसे भी कत्ल कर देते थे। फरमाया कि फिर आपने इरशाद फरमाया कुत्तों से मेरा क्या सरोकार है, इसे इन्हें कत्ल ना करो। जब वो सिलसिला ख़त्म हो गया, अब वो पहले वाला हुक्म जो था वो मनसूख हो गया, अब नासिख आ गया। मनसूख नासिख का मतलब ये है, मैंने कहा पानी लाओ, पानी लेने जा रहा है, अभी गया नहीं है, तो कहते बस यार रहने दो। अब ये जो दूसरा हुक्म है ये नासिख है, पहला मनसूख हो गया। मुहद्दिसीन कराम रहमहुमुल्लाह ने एक काम ये फरमाया, बहुत बड़ा काम किया, कि जो मनसूख अहमाल हैं, जो मनसूख अहकाम हैं, वो उन्होंने पहले लिख दिए, जो नासिख हैं वो बाद में लिख दिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस काम का हुक्म फरमाया कर लो, फिर फरमाया न करो। अब न करो वाला आखिरी हुक्म जो है उन्होंने वो बाद में लिखा, क्योंकि आपने बाद में फरमाया न करो। वो पहले लिखा जो करने का हुक्म था। तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि जिस शख्स को नासिख और मनसूख के इल्म का पता नहीं है, नासिख और मनसूख के अहकामात का इल्म नहीं है कि कौन सी आयत नासिख है, कौन सी मनसूख है, कौन सी हदीस मुबारक नासिख है, कौन सी मनसूख है, उसे वाज और तकरीर करने का हक़ ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि कोई आयत, कोई हदीस, कोई मनसूख हो गई, आयत भी मनसूख है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था। तो ये उसी आयत को, मनसूख को पढ़ पढ़ कर लोगों को बताता रहेगा, देखो जी ये हदीस है, ये आयत है, ये हदीस है, ये आयत है। अब अगले को तो पता ही नहीं है कि ये मनसूख है, ये अमल करना है या नहीं करना। बहुत सारी ऐसी अहादीस हैं। तो इंसान फिर गुमराही की तरफ चला जाता है कि जिस काम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया उसे हदीस समझ कर, दीन समझ कर रहा है। आज की आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया कि बिला वजह ईमान वाले भी
اور کافر لوگ بھی، سب کو حکم ہے کہ کوئی ایسے بلا وجہ سوال نہ کیا کریں جن کا کوئی مقصد، فضول سوال جن کا کوئی مقصد اور مطلب نہ ہو۔ وہب بن زید اور رافع بن حرملہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور یہ قرآن خدا کا کلام اور اللہ کی کتاب ہے، ہمارے سامنے ایک فرشتہ اترے اور وہ ہمیں بتائے کہ یہ خدا کی کتاب ہے اور خدا کے نبی ہیں، ہم مان لیں گے، یا پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی سیڑھی بنا دے آسمان تک، ہم اس سیڑھی کے ذریعے چڑھ جائیں اور اوپر جا کر ہم دیکھیں ہاں بھی یہ خدا کے فرشتے ہیں، یہ خدا ہے اور یہ احکامات جا رہے ہیں، پھر ہم مان لیں گے۔ پھر کچھ اور کافر ہے، انہوں نے کہا ایسا کر لیں یہ جو صفا اور مروہ پہاڑیاں ہیں یہ سونے کی بن جائیں، ہمیں دکھے کہ یہ سونے کی پہاڑیاں ہیں، پھر ہم آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب خدا کا طریقہ یہ ہے فرمائشی معجزہ طلب کرے، جو نبی خدا سے دعا مانگ کر وہ معجزہ ان کی فرمائش پوری کر دے اور وہ قوم ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا، انہوں نے کہا کہ صالح علیہ السلام سے ایسے جان نہیں چھوٹے گی، ان سے کوئی ایسی بات منواؤ کہ یہ پوری نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا بھی یہ جو بہت بڑا پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے، وہ اونٹنی حاملہ ہو، باہر آ کر بچہ جنم دے، پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ صالح پہلے بھی ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے معجزے کی فرمائش کی، وہ پورے ہوئے لیکن ایمان نہ لائے، اللہ نے انہیں تہس نہس کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے عرض کیا اللہ معجزہ دکھا دیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان لے آئے، اپنے بات میں اپنے قول میں سچے ہوں۔ اللہ رب العزت نے اونٹنی کو وہاں سے نکالا، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، اونٹنی باہر آ کر بچہ جنم دیا، اور ظاہر ہے جو جانور جس جانور سے پیدا ہوتا ہے اس جسامت میں اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ پہاڑ سے پیدا ہوئی تھی، پہاڑ جتنی بڑی تھی، جیسے ہی باہر آئی تو اس نے آ کر سارے کے سارے کنویں کا پانی پی لیا، جس سے اس قوم کے سارے جانور پانی پیتے تھے، اور آ کر جتنے بھی وہاں کھیت تھے سارے کھیتوں کو چر کر ختم کر لیا۔ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ یار یہ کھیت بھی ختم ہو گئے، پانی بھی ختم ہو گیا، ہمارے جانور کیسے؟ یہ بات قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ نے پھر اس اونٹنی کے لیے اور ان کے لیے باری مقرر فرمائی، ایک دن اونٹنی کا، ایک دن باقی قوم کے لوگوں کا۔ پھر بھی ایک دن تو پابندی لگ گئی نا، نہ جانور پانی لے سکتے ہیں، ایک دن صرف کنویں سے اونٹنی پانی پیے گی۔ اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا جاتا تھا، اس اونٹنی کو ان لوگوں نے قتل کر دیا تو 3 دن کے اندر اندر خدا کا عذاب آ گیا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب یہ ایمان لائیں گے نہیں، وما کان اللہ لیعذبہم، خدا کی شان یہ ہے کہ عذاب آ جاتا ہے، اور آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی موجودگی میں عذاب آ جائے یہ جچتا نہیں ہے۔ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم انت فیہم، اے میرے محبوب آپ بھی ان میں ہیں، پھر بھی خدا کا عذاب آ جائے آپ کی رحمت کے خلاف ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ معجزہ پورا نہ کیا جائے، اس لیے وہ بات ان کی کافروں کی پوری نہ کی گئی۔ تو اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا، وہ جو آئے تھے نا ایسے 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 ہو جائے، فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم، بھلا تم چاہتے ہو، تم سوال کرتے ہو، ان تسألوا رسولکم کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے۔ کئی سوالات ایسے تھے بنی اسرائیل کے، آپ ایک واقعے کو لے لیں، بچڑا ذبح کرنے کی بات آئی، وہ جی کیسا ہونا چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، عمر کیسی ہونی چاہیے، اس کا وہ دکھنا کیسے چاہیے، اور اس کی جسامت کیسے ہونی چاہیے، کس نسل کا ہونا چاہیے، سوال کر کر کے اپنے اوپر پابندیاں لگاتے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کے عذاب کا مستحق ہے وہ شخص جس کے سوال کی وجہ سے خدا حلال کو حرام فرما دے، کسی آسانی پر مشقت کا حکم نازل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حج فرض ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے چہرہ اپنا رخ مبارک ادھر پھیر لیا، جواب نہ دیا، پھر عرض کیا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ آپ نے پھر جواب نہ دیا،
پھر سوال کیا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہر سال فرض ہے پھر ہر سال فرض ہو جاتا، تم تو کر لیتے، میری باقی امت مشقت میں پڑ جاتی۔ ہر سال فرض ہے، کیوں بنی اسرائیل کی طرح سوال کر کے اپنے اوپر مشقت لانا چاہتے ہو؟ میں کہہ دیتا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کلام فرماتے تھے تو یہ وحی کے ذریعے کلام ہوتا تھا، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کلام نہیں فرماتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے، تو آپ فرما دیتے ہاں بھی ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، جو خریدے کفر کو ایمان لانے کے بعد، فقد ضل سواء السبیل، وہ گمراہی کے راستے میں پڑ گیا، وہ گمراہ ہو گیا جو ایمان کے بعد کفر کا راستہ اختیار کرے اور بلا وجہ فضول سوال کرنا۔ سوال نصف علم ہے، السوال نصف العلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوال آدھا علم ہے، سوال کیا کرو، شریعت میں شرم نہ کیا کرو، حیا نہ کیا کرو کہ ہم کیسے سوال کریں، یہ تو پوشیدہ بات ہے، سوال کیا کرو، السوال نصف العلم، جو سوال کرتا ہے آدھا علم تو اس کو ہوتا ہے۔ فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاننے والوں سے اہل علم سے پوچھا کرو اگر تمہیں پتہ نہیں ہے۔ یہ تو فرضی سوال ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ایک جیسے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھئی آپ قاری صاحب نماز جو پڑھاتے ہیں آپ، یہ تو ہمیں پڑھاتے ہیں، آپ اپنی کب پڑھتے ہیں؟ میں تو اپنی پڑھتا ہوں، آپ ہی ہمارے پیچھے آ جاتے ہیں۔ تو ایسے یہ فضول سوال ہوتے ہیں۔ کئی سوال ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ دیکھتا ہے کہ اب سوال کرتے ہیں ان کو آئے گا نہیں، چپ ہو جائیں گے، تو تھوڑا سا ہم کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ تو ایسے کسی کو خاموش کرانے کے لیے بہت سارے سوال ایسے ہوتے ہیں، خاموش کرانے کے لیے وہ ایسے سوال ہوتے ہیں، ایسے سوالات سے احادیث مبارکہ میں منع کیا گیا کہ ایسے سوال نہ کرو، عمل کے لیے، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آپ سوال کرو۔ ایسے سوال جو فرضی سوال ہوں، جس کا وجود نہ ہو، جو جس کا صادر ہونا ممکن نہ ہو، ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا جس نے کفر کے بعد، جس نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، فقد ضل سواء السبیل، وہ گمراہی کے راستے میں پڑ گیا، اور جو گمراہ ہوا یہ گمراہی اسے جہنم تک لے جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔